अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जुमरात की शाम है और इस्लामाबाद से मौसूला इतलात और यहाँ अमेरिका से जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने न्यूयॉर्क में अब अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। फातिहा खानी हो गई उनके दोस्त की अहलिया की वफात पे। अब मियां साहब बाकायदा एक्टिव हो गए हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से और अमेरिका से, मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स के बासर अफराद तक कहीं उनकी रसाई हो जाए। हालांकि ये बड़ा गलत टाइम था जब मियां साहब आए हैं। यहाँ सदारती इलेक्शन है, हर कोई अपनी अफरा तफरी में और भाग दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन मियां साहब समझते हैं कि यही टाइम है उन लोगों को एक्सेस करने का, उनको मिलने का, डोनेशन देने का, पैसे देने का, क्योंकि इस मौके पे जो बंदा फंड रेजिंग में, डोनेशन में, कंट्रीब्यूशन में आगे बढ़कर हिस्सा डालता है, बाद अज़ां जीतने के बाद वो लोग उनका ख्याल रखते हैं। मियां साहब इस बात को समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही तो मियां साहब के बारे में मशहूर नहीं था कि ये खाता है तो खिलाता भी है। तो मियां साहब जहां खुद खाते हैं वहां दूसरों को भी खिलाते हैं और कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जब उन्हें जिस बंदे की ज़रूरत हो उसे खुश करने के लिए वो अपनी जेब या अपने शेख सईद साहब जैसे दोस्तों की जेबें ढीली न करवाएं। इसलिए मियां साहब ने डेरे लगा लिए हैं न्यूयॉर्क सिटी में और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी नासिर कयूम खान, जो 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी हैं, उन्होंने ट्विटर पर खबर ब्रेक की है कि मियां नवाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क के जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका नाम है रिट्स कार्ल्टन सेंट्रल पार्क होटल। महंगा तरीन होटल है। उसके एक कमरे का एक रात का किराया $2000 है, आम कमरे का। अगर आप स्वीट लें तो उसका 10,000 किराया है और अगर आप रॉयल स्वीट लें तो उसका $30,000 एक रात का सिर्फ कमरे का किराया है। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, क्योंकि वो तासर ये देना चाहते हैं यहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोगों को, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन हों, कि मैं वाकई रॉयल हूँ पाकिस्तान का। और वो हैं भी। जो बंदा जिनका खानदान में 5 दफा वजारत उज़्मा उनके घर की बांदी बनकर बैठी हो, 7 दफा उनके घर में वजारत आला नाजिल हुई हो और वो अपोजिशन लीडर भी मुतअद्दिद दफा रह चुके हैं। 1980 से लेकर आज तक 2024 तक 44 साल हो गए हैं उन्हें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी मुझे क्यों बुलाया, कभी मुझे क्यों निकाला, तमाम गिलों शिकवों के बावजूद इक़्तिदार उनके घर की बांदी रही। और यही वजह है उन्होंने तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। इस वक्त यूके के अखबारात के मुताबिक लंदन में उनके बेटों की, साहबजादों की प्रॉपर्टीज की तादाद 350 है। जहां एक आम पाकिस्तानी 1 फुट बाई फुट की जमीन नहीं खरीद सकता, इनके साहबजादों की वहां 350 अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है। आज के स्टैट्स जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि पाकिस्तान में खत्ते गुर्बत से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 39.6 है, ऑलमोस्ट 40%। लोग खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी एक दिन की कमाई $3 पर डे है। और यहाँ अमेरिका, कनाडा में, मैं कनाडा की अगर आपको बात बताऊं तो यहाँ एवरेज पर आवर इनकम लोगों की $17-18 है पर आवर, और पाकिस्तान में पर डे $3, जो खत्ते गुर्बत से नीचे की कमाई का सिलसिला। $3 पर डे वहां आम लोगों की, जिनके पास कोई रोजगार है। जो बेरोजगार हैं वो तो बेचारे $3 पर डे भी नहीं कमा सकते। वहां उस मुल्क के ये सरबराह है और उस मुल्क का ये हाल क्यों हुआ है, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ। लेकिन ये अगर रिट्स कार्ल्टन सेंट्रल पार्क में ना ठहरते तो कैसे पता चलता कि मियां साहब आए हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ लीडरान हैं, अभी तक उन्हें रसाई नहीं मिल रही मियां साहब तक, क्योंकि खदशा है कि कहीं पीटीआई वाले अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर घुस के कहीं आ ना जाएं और मियां साहब के साथ कोई बदतमीजी ना कर दें, ऐसी जैसी काजी फैजी साहब के साथ लंदन में हुई है। दूसरी तरफ मियां साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब को सऊदीया में पॉसिबल हजीमत से उस वक्त बचाया मौलाना ताहिर अशरफी ने, जब मियां शहबाज शरीफ साहब को उनके मशीरान ने बताया कि ये सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस हैं, सऊदीया के जो इस वक्त महामल मदार हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान, इनका नखरा बहुत ज़्यादा है, ये इतनी आसानी से मिलते नहीं किसी से। और फिर उन्हें वाकया ये बताया गया कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGI ईसाई जनरल फैज सऊदी अरब गए और वो मिलना चाहते थे मोहम्मद बिन सुलेमान से। 2 दिन वो बैठे रहे, उनसे मोहम्मद बिन सुलेमान नहीं मिले और बिल आखिर मौलाना ताहिर अशरफी उनके काम आए और उन्होंने अप्रोच किया सऊदी हुकाम को और कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद की मुलाकात मुमकिन हो सकी। और वापसी पे जब पाकिस्तान पहुंचे कमर जावेद बाजवा तो उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सिफारिश की, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, मिन्नत की, तरला किया कि मौलाना ताहिर अशरफी बड़ा काम का बंदा है, इसकी वजह से हमारी मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात हो सकी, वरना वो तो हमसे मिल भी नहीं रहे थे, तो आप प्लीज़ इन्हें अपना स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर लगा लें। ये खबर ब्रेक की है बैरिस्टर शहजाद अकबर ने गुज़श्ता रोज़, और वो इमरान खान की कैबिनेट में ही नहीं थे बल्कि इमरान खान के इंतहाई करीब थे।
اب مولانا طاہر اشرفی اگر قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی ملاقات کرا سکتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے یہ کام جانے سے پہلے کر لیا. انہوں نے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن کرایا اور اس کے بعد وہاں پہنچے. اور پھر مولانا طاہر اشرفی نے, کیونکہ میاں برادران اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر بندہ کام کا ہو, مزدور کام کا ہو, تو اسے پسینہ آنے سے پہلے اس کی اجرت دے دی جائے, بجائے اس کے کہ بعد ازاں وہ پسینے سے شرابور آپ کے پاس آئے اور کہے کہ حضور میرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مجھے اجرت دے دیں, جس طرح قمر جاوید باجوہ نے عمران خان سے لے کر دی انہیں. مولانا طاہر اشرفی کو پہلے انہیں اجرت دی گئی, بعد ازاں انہیں کہا گیا کہ آئیں سعودی عرب پہنچیں اور یہاں اپنا پسینہ نکالیں اور ہماری ملاقات کرا دیں. تو یوں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. اب مطیع اللہ جان صاحب جیسے ہمارے ساتھی یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ شہباز شریف ادھر سعودی پرنس کے پاؤں میں جا کے پڑا ہوا ہے اور نواز شریف امریکیوں کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان سے ہمیں بچاؤ, کیونکہ عمران خان تو پبلک میں اتنا پاپولر ہو گیا ہے اور اب اسے باہر آنے سے اور اقتدار پر قبضہ کرنے سے اور ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پلیز ہماری عمران خان سے کسی طرح کوئی صلح کرا لیں, کوئی ہماری بچت کرا دیں. یہ مطیع اللہ جان کا تجزیہ ہے. لیکن مطیع اللہ جان کیونکہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, وہ عدلیہ کے تیور بھی بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے اگر وہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. اب اسلام آباد سے ایک اور آج جو واردات ہونی ہے, شاید پہلے ٹائم صبح دن 1 بجے کا تھا, اب وہ ٹائم شام 6 بجے کر دیا گیا ہے. پی آئی کی نجکاری ہو رہی ہے اور تماشا یہ ہے کہ جتنی پارٹیز جو انٹرسٹ جنہوں نے شو کی تھی ان میں سے صرف ایک نے پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نجکاری کی بولی میں صرف ایک ہی پارٹی حصہ لے سکتی ہے. ایک اگر بندہ دوڑ رہا ہے تو پھر ریس کیسی, پھر بولی کیسی. لیکن چونکہ یہ مینڈیٹ چور حکومت, یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی انہیں پتا ہے کہ ہماری حکومت تو اب گئی کہ گئی, کسی وقت بھی جب بھی فارم 47 کھل گئے اور جس طرح عدلیہ کے تیور نظر آتے ہیں فارم 47 کھل جانے ہیں, ہمیں بھاگنا پڑے گا حکومت چھوڑ کے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں جاتے جاتے جو سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. حالانکہ اگر ایک پارٹی نے حصہ لیا ہے تو وہ نجکاری ہونی ہی نہیں چاہیے, اس کی نیلامی نہیں ہونی چاہیے پی آئی اے کی. نیشنل فلیگ کیریئر ہے ایئر لائن اور پاکستان کا ایک پرائیڈ ہے, اربوں روپے کی ان کے ایسٹس ہیں. آپ اس طرح للوں تللوں میں اپنے کسی بندے کو دے دیں گے. لیکن اطلاعات یہ آئی ہیں کہ سنو ٹی وی کے جو آنر ہیں اور بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں سعد نذیر صاحب, جنہیں بعض کاروباری حوالوں سے عبدالعلیم خان کا حلیف کہا جاتا ہے, اور شاید وہ سعد نذیر صاحب ہر صورت اسے خریدنا چاہتے ہیں پی آئی اے کو, اور پھر دوستی بھی ہے ان کی عبدالعلیم خان صاحب سے. اور تماشا یہ دیکھیں کہ عبدالعلیم خان صاحب وزیر نجکاری ہیں, لیکن انہیں اضافی چارج دیا گیا تھا وزیر کمیونیکیشن مواصلات کا. لیکن اب کچھ عرصے سے انہوں نے اخبارات میں باقاعدہ جو خبریں چلوانا شروع کی ہیں وہ بطور وزیر مواصلات کے طور پر چلانا شروع کی ہیں. وہ اپنے نام کے ساتھ وزیر نجکاری نہیں چلانا چاہتے. لیکن آپ ابھی بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو منسٹر فار پرائیویٹائزیشن عبدالعلیم خان, چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن عبدالعلیم خان, ان کا ہی نام ہے. وہی نجکاری کے ہولی سولی انچارج ہیں نجکاری کے عمل کے, اور وہ دوست ہیں سنو ٹیلی ویژن اور بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کے, اور وہ خریدنا چاہتے ہیں پی آئی اے. بیچنے والے ایک دوست ہیں, خریدنے والے دوسرے دوست ہیں, اور پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹ صرف ایک کے وصول ہوئے ہیں یا ایک کے ایکسیپٹ کیے گئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کس طرح کی بولی ہوگی, یہ یقیناً سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی, لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں. اور چیلنج کوئی اور نہیں کرے گا, میاں نواز شریف صاحب کا کاروباری حوالے سے دستے راست میاں منشا کریں گے, کیونکہ ان کی صاحبزادی پی آئی اے خریدنا چاہتی تھی. انہیں پتہ نہیں کیوں نہیں آگے آنے دیا گیا, یا ان کا کنسورشیم یا جو بھی جس بھی نام سے وہ اس بیڈنگ میں حصہ لے رہی تھی انہیں پیچھے کر دیا گیا ہے, اور عبدالعلیم خان صاحب کے ذاتی دوست بتائے جانے والے سعد نذیر کو آگے کر دیا گیا. لیکن اگر آپ میں سے کسی کو کوئی شکایت ہو یا آپ پوچھنا چاہتے ہوں ڈیٹیلز, تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں سے لیں, یا 2 بندے ہیں وہاں جن کو آپ ای میل بھیج کے تفصیلات پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بندر بانٹ ہو رہی ہے. پی آئی اے ایک ہمارا قومی اثاثہ ہے, اسے اس طرح کیوں اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے. 2 لیگل کنسلٹنٹ ہیں ان کے, ایک کی ای میل ایڈریس ہے adnan@privatization.com.pk, اور دوسری ہیں مس منال طارق, ان کا ای میل ہے منال MINNAL tariq@privatization.gov.pk. ان 2 ای میلز ایڈریسز پہ آپ ای میل بھیج سکتے ہیں. پی آر والوں کے یا میڈیا ریلیشنز والوں کا ای میل میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ ذرا تھک سکن لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی کئی کمپلینٹس اور ریکویسٹ ان کے پاس آتی رہتی ہیں اور ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے نکال دیتے ہیں, اور اگر آپ کو وہ جواب بھی دیں تو انہیں جواب دینے کے 1001 طریقے آتے ہیں. وہ ایسی گول مول آپ کو جواب دیں گے کہ آپ جواب دیکھ کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ انہوں نے مجھے کس خوبصورتی سے ڈال دیا ہے. لیکن یہ جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہوتے ہیں, انہیں اگر 2 4 6 10 20 30 ای میل چلی جائیں تو وہ پریشان ضرور ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کوئی انلیگل کام تو نہیں کر رہے, اور کل تک یہ بات ہم پر نہ آئے کہ ہم یہ ٹرانزیکشن ہم نے ہونے کیوں دی جب ہم وہاں لیگل کنسلٹنٹ تھے. اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں
کہ آزاد ملک کس طرح بیہیو کرتے ہیں. انڈیا اور کینیڈا کا آپ کو معاملہ پتہ ہے، کافی عرصے سے ان کا چل رہا ہے. جب سے انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو را والوں نے کینیڈین گورنمنٹ کے مطابق یہاں آ کر خود قتل کیا. اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ اس میں کیا ہوئی ہے؟ کینیڈا کی سول ڈیفنس اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کوشچن آنسر ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز تو نہیں ہیں سینیٹ اور قومی اسمبلی کی کہ وہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا اور جب وہ چاہتے ہیں میڈیا کو باہر نکال دیتے ہیں. یہاں اوپن ہیئرنگز ہوتی ہیں، اوپن سماعت ہوتی ہے. تو سول ڈیفنس اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ریچل ڈانچو ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے کوشچن کیا نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن سے. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے اندر آ کر مبینہ طور پر را کے اہلکاروں نے ہردیپ سنگھ نجر ایک کینیڈین نیشنل کو قتل کیا وینکوور میں. اس کی انسٹرکشنز اور یہ پلان اپروو کیا تھا انڈین انٹیریئر منسٹر امیت شاہ نے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اور واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم نے کینیڈین حکومتی ذرائع سے ہمیں یہ پتا چلا. اب اس پہ ڈیوڈ موریسن یہاں یہ بھی خوبصورتی ہے کہ سوال کرنے والا کتنا ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہے اور جواب دینے والا صاف صاف جواب دیتا ہے. کینیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے کہا کہ ہاں اخبارات والوں کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں اور واشنگٹن پوسٹ کے اس رپورٹر نے اپنے ذرائع سے خبر دی ہے اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. مجھ سے اس نے اس خبر کی تصدیق کی تھی، میں نے تصدیق کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ صاف صاف الزام لگا رہی ہے انڈین گورنمنٹ پہ اور انڈین انٹیریئر منسٹر پہ امیت شاہ پہ کہ آپ نے وہ پلان بنایا، آپ کے دفتر سے وہ پلان اپروو ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قاتل جو را کے مبینہ آپریٹر بتائے جاتے ہیں. اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ کینیڈا میں انڈین ہائی کمشنر جسے اب نکال دیا گیا ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں ملوث تھے. انڈین گورنمنٹ، انڈین انٹیریئر منسٹر، انڈین را ایجنسی اور انڈین ہائی کمشنر، یہ سارے لوگ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث تھے. یہ آفیشلی کینیڈین گورنمنٹ نے الزام جس طرح پہلے لگایا تھا اب دوبارہ اس کی تصدیق کر دی اور واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والے اس آرٹیکل کی بھی تصدیق کر دی ہے. یہ سبق ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. پاکستان میں اسی تناظر میں جب بات ہو رہی تھی کہ را نے کہاں کہاں جا کے خالستان سکھ تحریک کے لیے ہمدردی رکھنے والے خالستانیوں کو جا کر قتل کیا، اس میں انہوں نے کچھ لوگ برطانیہ میں، کچھ آسٹریلیا میں اور 32 کی تعداد پاکستان میں جا کر انہوں نے قتل کیا. اور انہوں نے ببانگ دھل تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے پاکستان میں 32 لوگوں کو جا کے قتل کیا جو خالستان سکھ تحریک کے لیے کام کر رہے تھے یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. لیکن کیا آپ نے سنا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے یا پاکستان کے وزیر خارجہ نے یا پاکستان کی داخلہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انٹیریئر نے کبھی اس طرح کی کوئی بات کی ہو اور وہاں کبھی اس طرح کی بحث ہوئی ہو؟ یہ کینیڈا ہے، آزاد ملک ہے، یہاں اس طرح کی بات ہوتی ہے اور صاف صاف لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور وہ ہیئرنگ، وہ سماعت، وہ کمیٹی کی پروسیڈنگ لائیو پوری قوم کو دکھائی بھی جاتی ہے. لیکن ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تو مصروف ہیں. چاہے اسلام آباد میں 24 گھنٹے میں 4 بینک لوٹ لیے جائیں اور اس میں ایک گارڈ اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھا، 7 زخمی ہو گئے. محسن نقوی صاحب مصروف ہیں. وہ کہاں مصروف ہیں؟ وہ کرکٹ ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ میں مصروف ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ قومی اسمبلی کے سابق رکن اعجاز چودھری کی وائف اور موجودہ قومی اسمبلی کے رکن چودھری امتیاز کی بھابھی کے ساتھ اسلام آباد پولیس یا وہ نامعلوم افراد نقاب پوش کیا سلوک کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کو صرف فکر ہے فخر زمان کو گرل کرنے کی، کیونکہ فخر زمان نے ہمت کی تھی صاف صاف بات کرنے کی، اور اب سنا ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے اب شاید یہ فخر زمان کو دوبارہ ٹیم میں بھی لے لیں اور اس کا کانٹریکٹ بھی سائن کر دیں. لیکن محسن نقوی صاحب سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ یہ کام پہلے کرتے کیوں ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح اگر آپ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ بنیادی طور پر کچن میں ہیں کیوں؟ اس کچن سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ اور محسن نقوی صاحب تو بیک وقت مختلف سٹووز کے اوپر کھڑے ہیں اور ایک وقت پہ وہ وزارت داخلہ بھی چلانا چاہتے ہیں، ایک وقت پہ وہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ بھی چلانا چاہتے ہیں، اور اب تو وہ لندن میں موجود پاکستان کے ہائی کمشنر کو بھی انسٹرکشن دے رہے ہیں پاکستان سے بیٹھے ہوئے. انہوں نے عملی طور پر وزارت خارجہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اور پھر سیاسی جوڑ توڑ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی منت کرنی ہو یا انہیں بتانا ہو کہ ہم نے اپنے آپ کے اتنے سینیٹر اور ایم این اے اٹھا لیے ہیں، اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو ہمارے اغوا کار تو حرکت میں ہیں، وہ پنڈی والوں کے میسیج بھی پہنچانے ہیں تو وہ بھی محسن نقوی نے پہنچانے ہیں، تو وہ کافی مصروف ہے. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.